मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की नवी किस्त। मोहम्मद हसन अस्करी की तहरीर, मंटो फसादात पर। पेश करेंगे फवाद खान। पिछले 10 साल में नए अदब की तहरीक ने उर्दू अफसानवी अदब में गिरां कदर इजाफे किए हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर व बेशतर नए अफसानों की मुहर्रिक तख्लीक की अंदरूनी लगन नहीं, बल्कि खारिजी हालात और वाक़यात, खा उनका ताल्लुक़ ख़ुद मुसन्निफ़ की ज़ात से हो या माहौल से। मुमकिन है ये बहुत हद तक उस राइजुल वक्त अक़ीदे के मातहत हुआ हो कि महज खारिजी माहौल को बदल देने से इंसानों की दाखिली ज़िंदगी को भी बदला जा सकता है। बहरहाल, आम तौर से ये दस्तूर रहा है कि जब हमारे अफसाना निगारों को अपनी अदबी सरगर्मियाँ कमज़ोर होती मालूम हुई हैं, तो उन्होंने अपने आप को इल्ज़ाम नहीं दिया। उन्हें कभी ये तशवीश नहीं हुई कि शायद हमारी अंदरूनी नशोनुमा बंद हो गई है, जिसे हम दाखिली अमल से दोबारा जारी कर सकते हैं। इसके बरखिलाफ़ उन्होंने अपने आप को यही सोच के तसल्ली दे ली कि खारिजी दुनिया में कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही जिसके बारे में लिखा जाए। 6-7 साल हुए मैंने उर्दू के एक अफसाना निगार को, जिन्होंने मुफलिसी, ग़ुलामी और कश्मीर के मुताल्लिक़ अफसाने लिखकर ख़ासी मकबूलियत हासिल कर ली थी, ये कहते हुए सुना था कि अगर जापानी हिंदुस्तान पर हमला कर दें और मुल्क में कुछ गड़बड़ हो तो अदब पर बाहर आए। खुदा शक्र खोरे को शक्र देता है। जापानियों का न सही कहत का हमला हुआ। किसी ने चोर बाजार में चावल बेचकर रुपए बटोरे, किसी ने अफसाने लिखकर शोहरत। चलिए, दुनिया में जो कुछ होता है किसी ना किसी के भले के लिए ही होता है। उस ज़माने में कहत के मौजू को ऐसा तक़द्दुस हासिल हुआ कि तालिब इल्मों तक ने अपनी जिनसी तजुर्बात के बजाय भूखों के मुताल्लिक़ लिखना शुरू कर दिया। ज़ोर ये था कि अगर रिसाले के मुदीर ने अफसाना छापने से इनकार कर दिया तो वो शक़ीउल क़ल्ब और बेरहम ठहरेगा। गरज बंगाल की मुसीबतों के तुफ़ैल हमारे अफसाना निगारों को कुछ दिन खासी आसानी रही। गड़े गड़ाए अफसाने मिलते रहे, वाक़यात, जज्बात सब मुहैया थे, किसी चीज़ के लिए काविश की ज़रूरत ही न थी। फिर कहत कुछ ठंडा पड़ा तो जहाज़ियों की हड़ताल हो गई, कहीं फ़तह के जश्न में हंगामा हो गया। गरज किसी न किसी तरह कारोबार चलता रहा। और जब 47 के फसादात हुए तो गोया अल्लाह मियाँ ने छप्पर फाड़ के दिया। जी चाहे तो अलमिया अफसाना लिखें, वरना तंज़िया मज़मून हो सकता है। इंसानों की दरंदगी पर दांत पीसिए, साम्राज्य की चालाकियों का पर्दा चाक कीजिए। इन बातों से जी भर जाए तो कुछ औरतों की बेहुरमती के जिक्र से गर्मी पैदा कीजिए। मौके मौके से ये भी दिखाते चलिए कि इस बुहीमियत के साथ साथ रहमदिली और इंसानी हमदर्दी के नमूने भी मिलते हैं। फिर भोला सा मुंह बनाकर ताज्जुब कीजिए कि हिंदू मुसलमानों की अक्ल को क्या हो गया, कल तक तो भाई भाई थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए। बस ख़तरा ये रह जाता है कि कहीं आपके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना आ जाए। तो ये भी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। शुरू में अगर 5 हिंदू मारे गए हैं तो अफसाना ख़त्म होते होते 5 मुसलमानों का हिसाब भी पूरा हो जाना चाहिए। तराजू की तोल दोनों तरफ बराबर करने के लिए कसूर बराबर बराबर कर दीजिए। रम्ज़ असल में ये है कि आप अपनी इंसानियत परस्ती, नेक दिली, बेतासुबी और अमन पसंदी साबित कर दें और किसी को बात बुरी भी ना लगे। अगर कोई आदमी हवा में तनी हुई रस्सी पर चलने की सलाहियत रखता हो तो दाद तो हमें उसको भी देनी चाहिए। आखिर अपने शरीफाना जज्बात को मंजर आम पर लाना और इस तरह दूसरों के शरीफाना जज्बात को मुश्तइल करना भी तो इंसानियत की एक खिदमत है। अलबत्ता शरीफाना जज्बात में थोड़ी सी कसर ये है कि उनके ज़रिए अदब की तख्लीक नहीं हो सकती। मैं ये बात कोई ख़याली और गैर मुमकिनुल अमल मयार सामने रख कर नहीं कह रहा हूँ। फसादात वाला अदब अपने ऊपर जो शराइत आयद करता है उन्हें उमूमन खुद पूरा नहीं करता। फसादात पर लिखने वाले अफसाना निगार सबसे पहला दावा ये करते हैं कि हम सच बोलेंगे, मगर साथ ही उन्हें यह भी फिक्र होती है कि ना हिंदू नाराज़ हो ना मुसलमान। गैर जानिबदारी के ये मानी लिए जाते हैं कि एक जमात को दूसरी जमात से ज़्यादा कसूरवार न ठहराया जाए। ये अदब जुल्म, संगदिली और बोहीमियत को मतऊन करना चाहता है, मगर जुल्म को जुल्म कहने की ताकत नहीं रखता। इस जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अदब से हम उस किस्म के सच झूठ का मुतालबा नहीं करते जो हम तारीख़ या मुआशियात या सियासियात की किताबों से करते हैं। अदीब से हम किसी नज़रिए या खारिजी दुनिया के बारे में सच बोलने का इतना मुतालबा नहीं करते जितना अपने बारे में सच बोलने का। फसादात पर लिखने वाले चाहे दुनिया भर के बारे में सच बोलते हों, लेकिन अपने बारे में नहीं बोलते। उनकी सबसे बड़ी काविश ये होती है कि हम अपने फितरी मीलानात और तासुबात को छुपाए रखें। हालांकि इतने ज़बरदस्त शोरिश के ज़माने में ऐसे तासुबात का उभर आना हयातियाती ज़रूरत है। अगर ये लोग अपने अफसानों में वाकई कोई इंसानी मानवियत पैदा करनी चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें अपनी इंसानी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना होगा। अपने अंदर जो सच झूठ भरा हुआ है उससे चश्मपोशी करके सच्चा अदब पैदा नहीं किया जा सकता।
البتہ مقبول عام ادب پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ پڑھنے والے بھی تو اپنے آپ کو یہی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شریفانہ جذبات مرے نہیں۔ دراصل ادب کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون ظلم کرتا ہے کون نہیں کرتا، ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ادب تو یہ دیکھتا ہے کہ ظلم کرتے ہوئے اور ظلم سہتے ہوئے انسانوں کا خارجی اور داخلی رویہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، ظلم کا خارجی عمل اور اس کے خارجی لوازمات بے معنی چیزیں ہیں۔ ہمارے افسانہ نگار ظلم کے صرف معاشرتی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ ظلم اور مظلوم کی اندرونی زندگی سے ظلم کو کیا تعلق ہے، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارے افسانہ نگار تلواریں اور بندوقیں تو بیسیوں دکھاتے ہیں، کاش ان تلواروں اور بندوقوں کے پیچھے جیتے جاگتے ہاتھ اور سامنے جیتے جاگتے سینے بھی ہوتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فسادات پر لکھنے والے سرے سے بے خلوص ہیں، ان میں سے بعض لوگ واقعی نیک دل اور نیک نیت ہیں، مگر ادب میں عام زندگی والا خلوص کام نہیں دیتا۔ یہ لوگ اس مقصد سے افسانے لکھتے ہیں کہ ظلم کا خارجی عمل دکھا کر ظلم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کریں، لیکن جب تک ہمیں کسی فعل کا انسانی پس منظر معلوم نہ ہو، محض خارجی عمل کا نظارہ ہمارے اندر کوئی دیر پا ٹھوس اور گہری معنویت رکھنے والا رد عمل پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں سے تو نفرت اور محبت کر سکتے ہیں، ظالموں اور مظلوموں سے نہیں۔ فسادات پر لکھنے والے افسانہ نگاروں نے ظلم سے نفرت دلانے کے لیے اکثر یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر پڑھنے والوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے۔ مگر یہ سارے واقعات اتنے تازہ ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں یا اپنے قریبی دوستوں سے اتنا کچھ سن چکے ہیں کہ محض ظلموں کی فہرست اب ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ اگر آپ نے اپنے افسانے میں 2-4 عورتوں کی بے حرمتی یا بچوں کا قتل دکھا دیا تو اس سے لوگوں کے اعصاب پر کوئی رد عمل ہوتا ہی نہیں۔ یہ زمانہ ہی ایسا غیر معمولی ہے۔ ظلم آج کل بے انتہا معمولی چیز بن گئے ہیں۔ غیر معمولی باتیں اب لوگوں کو چونکاتی ہی نہیں۔ اس قسم کے ذکر سے ان کا تجسس تک بیدار نہیں ہوتا۔ اخلاقی حس تو دور کی چیز ہے، فسادات والے افسانے ادب نہیں تھے تو نہ ہوتے، مگر وہ تو اپنا سماجی مقصد بھی ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو باتیں یہ افسانے پیش کرتے ہیں وہ تو اب خبریں بھی نہیں رہیں۔ منٹو نے بھی فسادات کے متعلق کچھ لکھا ہے، لطیفے یا چھوٹے چھوٹے افسانے جمع کیے ہیں۔ دراصل میں نے بڑا غلط فقرہ استعمال کیا ہے، یہ افسانے فسادات کے متعلق نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں آپ انسانوں کو مختلف شکلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، انسان بحیثیت طوائف کے، انسان بحیثیت تماش بین کے وغیرہ۔ ان افسانوں میں بھی آپ انسان ہی دیکھیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں انسان کو ظالم یا مظلوم کی حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا، اور فسادات کے مخصوص حالات میں سماجی مقصد کا تو منٹو نے جھگڑا ہی نہیں پالا۔ اگر تلقین سے آدمی سدھر جایا کرتے تو مسٹر گاندھی کی جان ہی کیوں جاتی؟ منٹو کو افسانوں کے سماجی اثرات کے بارے میں نہ زیادہ غلط فہمیاں ہیں، نہ انہوں نے ایسی ذمہ داری اپنے سر لی ہے جو ادب پوری کر ہی نہیں سکتا۔ سچ پوچھیے تو منٹو نے ظلم پر بھی کوئی خاص زور نہیں دیا۔ انہوں نے چند واقعات تو ضرور ہوتے دکھائے ہیں، مگر یہ کہیں نہیں ظاہر ہونے دیا کہ یہ واقعات یا افعال بنفس سے ہی اچھے ہیں یا برے۔ نہ انہوں نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے، نہ مظلوموں پر آنسو بہائے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک فیصلہ نہیں کیا کہ ظالم لوگ برے ہیں یا مظلوم اچھے ہیں۔ بر اعظم ہندوستان کی یہ فسادات ایسی پیچیدہ چیز ہیں اور صدیوں کی تاریخ سے، صدیوں آگے کے مستقبل سے اس بری طرح الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے متعلق یوں آسانی سے اچھے برے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ کم سے کم ایک معقول ادیب کو یہ زید نہیں دیتا کہ ایسے ہوش اڑا دینے والے واقعات کے متعلق سیاسی لوگوں کی سطح پر اتر کر فیصلے کرنے لگے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں وہی کیا ہے جو ایک ایماندار، سیاسی معنوں میں ایماندار نہیں بلکہ ادیب کی حیثیت سے ایماندار اور حقیقی ادیب کو ان حالات میں اور ایسے واقعات کے اتنے تھوڑے عرصے بعد لکھتے ہوئے کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نیک و بد کے سوال ہی کو خارج از بحث قرار دے دیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر نہ سیاسی ہے، نہ عمرانی، نہ اخلاقی، بلکہ ادبی اور تخلیقی۔ منٹو نے تو صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ظالم یا مظلوم کی شخصیت کے مختلف تقاضوں سے ظالمانہ فعل کا کیا تعلق ہے۔ ظلم کرنے کی خواہش کے علاوہ ظالم کے اندر اور کون کون سے میلانات کار فرما ہیں؟ انسانی دماغ میں ظلم کتنی جگہ گھیرتا ہے؟ زندگی کی دوسری دلچسپیاں باقی رہتی ہیں یا نہیں؟ منٹو نے نہ تو رحم کے جذبات بھڑکائے ہیں، نہ غصے کے، نہ نفرت کے۔ وہ تو آپ کو صرف انسانی دماغ، انسانی کردار اور شخصیت پر ادبی اور تخلیقی انداز سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جذبہ پیدا کرنے کی فکر میں ہیں تو صرف وہی جذبہ جو ایک فنکار کو جائز طور پر پیدا کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے متعلق بے پایاں تحیر اور استعجاب۔ فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے، اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو یہ افسانے ہیں۔
چونکہ منٹو کے افسانے سچی ادبی تخلیقات ہیں، اس لیے یہ افسانے ہمیں اخلاقی طور پر بھی چونکاتے ہیں۔ حالانکہ منٹو کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ صرف تخلیق۔ غیر معمولی حالات میں اگر کوئی خبر ہمیں چونکا سکتی ہے تو غیر معمولی واقعات یا افعال نہیں، بلکہ بالکل معمولی اور روزمرہ کی سی باتیں۔ اگر کوئی آدمی 200 بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کا ہار گلے میں پہن لیتا ہے تو یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں۔ جب قتل ایک عام مشغلہ بن چکا ہو تو اس میں کوئی خوف کی بات بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قاتلوں کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ خون سے ریل کا ڈبہ گندا ہو جائے گا تو ہم ضرور ایک طرح کی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ قاتلوں کا قتل کیے چلے جانا دہشت انگیز چیز نہیں ہے۔ دہشت تو اس خیال سے ہوتی ہے کہ جن لوگوں میں صفائی اور گندگی کی تمیز باقی ہے وہ بھی قتل کر سکتے ہیں۔ آخر معنویت تو تقابل اور تضاد ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی حرکتیں ہمیں انسان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتی ہیں کہ حالات انسان کو جانور کی سطح پر لے آتے ہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں غیر معمولی حرکتیں کرتے ہوئے معمولی باتوں کی طرف توجہ ہمیں انسان کے متعلق ایک زیادہ گہری اور زیادہ بنیادی بات بتاتی ہے۔ وہ یہ کہ انسان ہر وقت اور بیک وقت انسان بھی ہوتا ہے اور حیوان بھی۔ اس میں خوف کا پہلو یہ ہے کہ انسانیت کے احساس کے باوجود انسان حیوان بننا کیسے گوارا کر لیتا ہے، اور تسکین کا پہلو یہ ہے کہ وحشی سے وحشی بن جانے کے بعد بھی انسان اپنی انسانیت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ منٹو کے ان افسانوں میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں، خوف بھی اور دلاسا بھی۔ ان لطیفوں میں انسان اپنی بنیادی بیچارگیوں، حماقتوں، نفاستوں اور پاکیزگیوں سمیت نظر آتا ہے۔ منٹو کے قہقہے میں بڑا زہر ہے، مگر یہ قہقہ ہمیں تسلی بھی بہت دلاتا ہے۔ غیر معمولی حالات میں یہ کہنا کہ انسان کی معمولی دلچسپیاں اور معمولی میلانات کسی کے دبائے نہیں دب سکتے بڑی بات ہے۔ منٹو نے انسان کو نہ ظالم بتلایا ہے نہ مظلوم، بلکہ بس اتنا اشارہ کر کے چپ ہو گیا ہے کہ انسان میں بہت سی باتیں بالکل انمل بیجوڑ ہیں۔ اس خیال سے مایوسی بھی بہت پیدا ہوتی ہے، مگر ایک طرح سے دیکھیے تو انسانی فطرت کا یہ انمل بیجوڑ پن ہی حقیقی رجائیت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر انسان صرف ایک طرح کا، صرف نیک یا صرف بد ہوتا تو بڑی خطرناک چیز ہوتا۔ انسان کی طرف سے اگر کچھ امید بنتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ انسان کا کچھ ٹھیک نہیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان اپنی انسانیت کے دائرے میں محبوس ہے، نہ تو فرشتہ بن سکتا ہے نہ شیطان۔ وہ کتنا ہی غیر معمولی کیوں نہ بننا چاہے، معمولی زندگی کے تقاضے اسے پھر اپنی حدود میں گھسیٹ لاتے ہیں۔ روزمرہ کی معمولی زندگی ایسی طاقتور چیز ہے کہ انسان اگر بہت اچھا نہیں بن سکتا تو بہت برا بھی نہیں بن سکتا۔ معمولی زندگی اسے ٹھونک پیٹ کے سیدھا کر ہی لیتی ہے۔ منٹو کے ان افسانوں کا سب سے بڑا وصف معمولی زندگی کی قوت اور عظمت کا یہی اعتراف ہے۔ دوسرے افسانہ نگار ہندوؤں اور مسلمانوں کو شرم دلا دلا کر انہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے افسانے ختم کرنے کے بعد ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا احتجاج کارگر بھی ہوگا یا نہیں۔ منٹو نہ تو کسی کو شرم دلاتا ہے نہ کسی کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ وہ تو بڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو بھٹک کے بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اس اعتبار سے منٹو کو انسانی فطرت پر کہیں زیادہ بھروسہ نظر آتا ہے۔ دوسرے لوگ انسان کو ایک خاص رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انسان کو قبول کرنے سے پہلے شرائط عائد کرتے ہیں۔ منٹو کو انسان اپنی شکل ہی میں قبول ہے، خواہ وہ کیسی بھی ہو۔ وہ دیکھ چکا ہے کہ انسان کی انسانیت ایسی سخت جان ہے کہ اس کی بربریت بھی اس انسانیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ منٹو کو اسی انسانیت پر اعتماد ہے۔ فسادات کے متعلق جتنے بھی افسانے لکھے گئے ہیں ان میں منٹو کے یہ افسانے اور لطیفے سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ رجائیت آمیز ہیں۔ منٹو کی دہشت اور رجائیت سیاسی لوگوں یا انسانیت کے نیک دل خادموں کی دہشت اور رجائیت نہیں ہے، بلکہ ایک فنکار کی دہشت اور رجائیت۔ اس کا تعلق بحث و تمہیز یا تفکر سے نہیں ہے، بلکہ ٹھوس تخلیقی تجربے سے۔ یہی منٹو کے ان افسانوں کا واحد امتیاز ہے۔